अस्सलाम वालेकुम तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में जाता रहता है और मुख्तलिफ़ लोग ख़ास तौर पे उसकी कन्फ्यूजन पैदा करने का सबब बनते हैं, वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग शरई तौर पे इसका क्या है, ये हलाल है या हराम है। और अक्सर मुझे क्वेश्चन आता है या लोगों को, मेरी टीम में भी बहुत सारा आता है कि जी इकोनेक्स का काम जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग ख़ास तौर पे ये हलाल है या हराम है। तो एक बात याद रखिएगा, मुझे नहीं पता ये इकोनेक्स का काम जो है वो हलाल है या हराम है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर कट फरमाया कि तुम कौन होते हो उन चीज़ों को हराम करने वाले जिनको हमने हलाल किया, और उन चीज़ों को हलाल करने वाले जिनको हमने हराम किया। तो मेरी तो कोई औकात ही, मेरी आयत ने ही मतलब मेरी औकात ख़त्म कर दी कि तुम कोई नहीं होते, कि अल्लाह ख़ुद इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि हलाल क्या है और हराम क्या है। हाँ, अब कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल अल्लाह की हुदूद को वज़ा करना वो हलाल हराम का एक फ़तवा कहलाता है, ये वट एवर जो भी कहलाता है। मैं चंद चीज़ें जानता हूँ और उसी के रिलेटेड ही मैं बात करता हूँ। आपको बहुत बड़ा कंट्राडिक्ट मिलेगा बहुत सारे लोगों के दरमियान, मतलब बहुत सारे हमारे जो मौलाना तबका है या मुफ्ती हजरात हैं, वो आपको एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोगों, ये फतवे भी मैंने देखे हैं कि जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग मुतलक हराम है, और मैंने ये फतवे भी देखे हैं जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग हलाल कारोबार है। अब आपसे जब भी कोई क्वेश्चन हो नेटवर्क मार्केटिंग के हलाल हराम होने का, या जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो, अगर कोई आपसे ये कहता है कि जनाब ये काम जो है ये तो हराम है, फ़लाँ बंदे ने कहा हुआ है, तो मेरा उसके लिए सवाल होता है कि दरअसल ये हराम क्यों है। क्योंकि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जिससे मैं पहुंचा कि यार, जो फ़र्ज़ किया अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे हराम का फतवा दे रहा है, तो वो बेचारा इस बात से बेखबर है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, वो बिल्कुल इससे बेखबर है। और जो फ़र्ज़ किया इसको हलाल कह रहा है, वो भी बेखबर है, उसको भी कोई पता नहीं है बेचारे को, उसने खुद पता नहीं कभी नेटवर्क मार्केटिंग की है या नहीं की। पहले तो समझ लें, फतवा का अरबी में मतलब होता है राय। तो ये कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आप जन्नत या जहन्नम में चले जाएंगे, कि मतलब एक फ़तवे को आप फॉलो करके जन्नत में चले जाएंगे, एक फ़तवे को आप फॉलो करके आप जहन्नम में चले जाएंगे। ये कोई जन्नत जहन्नम का टिकट नहीं है। ये जो फतवा है, फतवा एक राय होती है, वो किसी की भी जो कुछ समझ में आया उसके मुताबिक दी जाने वाली राय है। जो कि फतवा कुछ लोगों के साथ वो हो जाता है, वो है मुफ्ती हजरात, जिन्होंने मतलब इसके बाकायदा तौर पे ऊंच नीच सारे कोर्स हदूद सारी चीज़ें मालूम की। अब होता ये है कि जो कुछ आपने एक मुफ्ती साहब को बताया, जो कुछ जिसने फतवा लेना है, वो अपने मुंह ज़ुबानी या लिख के उन्हें जो कुछ बताता है, उससे उन्हें उस टाइम पे जो कुछ समझ आता है उसके ऊपर वो फतवा देते हैं। अगर उन्हें उस टाइम कुछ ऐसा गड़बड़ समझ आई, या जो समझाने वाला है वो सही तरीके से बात समझा ही नहीं पाया, तो वो उसी के मुताबिक फतवा दे देंगे। अगर कोई जो समझाने वाला है उसने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी या वो तासुर दे दिया, तो वो उसको हलाल कर देंगे। असल तो वो है ना कि देखें, आप अगर फर्ज किया किसी बंदे से किसी चीज़ के बारे में राय लेने जाते हैं, तो वो उस फील्ड का मास्टर होता है। हाँ, वो लोग बहुत कम मिलते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने खुद की भी हो, और फिर वो मुफ्ती भी हों, अल्लाह की सारी हुदूद जो हैं वो जानते भी हों, फिर वो फतवा दें, तो फिर तो बड़ी मतलब कमाल की बात है। अब मसला ये है कि हर बंदा उस फील्ड से भी नहीं होता। तो मैं इस तरह की कोई बात नहीं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं चंद चीज़ें आपके साथ वाज़ह करना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं एक दफ़ा इसी तरीके से इत्तेफाक हुआ कहीं मिलने का, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये बिल्कुल हराम है। अब उस पे हराम होने की चंद वजूहात बताई जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने फिलबदी पूछा, मैंने कहा ये हराम क्यों है। मतलब देखें ना, आप फ़र्ज़ किया, ज़्यादातर लोग ये होता है, ज़्यादातर लोगों का मसला ये होता है, उनको अगर फ़र्ज़ किया किसी ने ये बता दिया कि जी ये हराम है या फतवा दे दिया, तो उसको ना पढ़ने का बेचारे ज़हमत करते हैं, ना मतलब ये पूछने की ज़हमत करते हैं कि भाई हराम क्यों है, चलो मुझे तो पढ़ना नहीं आता, लबो लिबाब समझा दो कि हराम क्यों है। उस पर फिर डिफरेंट जो है वो लोग जवाब देते हैं। ज़्यादातर को तो पता ही नहीं होता, लेकिन फिर कुछ कहते हैं जो मुझे जवाब मिले। मैंने कहा जी ये हराम क्यों है,
تو پہلا جواب یہ ملتا ہے کہ جناب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ جوائن ہوتے ہیں، اور پھر وہ کچھ اور لوگوں کو لے کے آتے ہیں، پھر وہ جوائن ہوتے ہیں تو اوپر والوں کو کمیشن جاتا ہے، پھر اس سے نیچے کچھ لوگ آتے ہیں، ان لوگوں وہ لوگ جوائن ہوتے ہیں تو پھر ان کو کمیشن جاتا ہے۔ یہ پیسے کے اوپر پیسہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں، اب جو سمجھانے والا، یہ اس بات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں نے شاید نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر جو لیکچر ریکارڈ کیے میں ان میں بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ ایک تو یہ اسلام میں تو چلے میں اتنا کوئی مفتی نہیں ہوں، نہ کوئی اتنا علامہ ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ بزنس وائز بھی غلط ہے۔ پیسے کی جو روٹیشن ہے، جس کو میں آر او آئی کا نام دیتا ہوں یا واٹس ایور کوئی بھی، وہ جو ہے وہ تو جو انوالومنٹ ہے پیسے کی صرف روٹیشن ہے، تو وہ تو ویسے بھی کوئی بزنس بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ کیسا، تو اس کو انہوں نے کہا، تو میں نے کہا اگر آپ اس میں مزید اگر آپ اس کو کھولیں تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو بالکل آخر لائن میں آئے نا، انہوں نے سب پیسے نقصان کیے، سب پیسے نقصان کر دیے۔ جب کیوں انہوں نے جوائن کیا، ان کی ڈاؤن میں کوئی آیا ہی نہیں تو ان کو کمیشن ہی نہیں گیا۔ تو میں نے وہاں خیر ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ان کو جو پروڈکٹس ملی، کون سی پروڈکٹس؟ میں نے کہا دیکھیں وہ جو پیسے دے رہے ہیں تو پیسوں کے بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ پروڈکٹس لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی بھائی پروڈکٹ؟ میں نے کہا جی ان میں پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ تو وہ جو مفتی صاحب تھے انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جب کوئی جوائن کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کو پروڈکٹ دی جاتی ہے، اور پروڈکٹ کے بعد وہ جوائن ہوتا ہے، اس کے بعد کمیشن ملتے ہیں۔ تو خیر انہیں یہ جو اچھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا ہاں پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات پروڈکٹس۔ اچھا 3-4 چیزیں۔ ایک تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے وہ بالکل غلط ہے کہ فرض کیا محنت سے کمایا گیا پیسہ، محنت شامل ہونی چاہیے، جنس شامل ہونا چاہیے، اور یہ 2 چیزیں کم از کم لازمی ہوں، اس سے کمایا گیا پیسہ جو ہے وہ حلال ہے۔ یہ کانسیپٹ کچھ جگہوں پہ لاگو ہوتا ہے، زیادہ تر جگہوں پہ یہ لاگو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اگر فرض کیا میں جوا کی بات کروں، جوا میں چلو فزیکل محنت نہیں ہے، دماغ کی تو ہے نا۔ جیسے فرض کیا ایک بینک مینیجر ہے، وہ مینیج کر رہا ہے، تو وہ کیا حرام کھا رہا ہے؟ حرام تو نہیں کھا رہا، کیونکہ وہ دماغ کی صلاحیتیں استعمال کر رہا ہے۔ تو جوئے میں بھی دماغ کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں، محنت تو ہوتی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جناب جس کام میں صرف پروفٹ ہو وہ حرام ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ یا فرض کیا کسی کام میں، کیونکہ جوا جو ہے اس میں تو پروفٹ بھی ہوتا ہے اور لاس بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ حلال ہوا نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری چیز، اور ایک تو ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے جو سمجھ آتا ہے، مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا کے کسی کا نقصان آپ کے فائدے میں آتا ہے تو یہ میرے خیال میں گڑبڑ ہے اس میں۔ تو کسی کا نقصان تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ان کو جان بوجھ کے ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں۔ ایون آپ غلط پانی بیچتے ہیں، منرل واٹر، منرل ہے نہیں لیکن آپ نام اس کا لگا کے بیچتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس طرف ہمارے کوئی نہیں بڑھتا، اس طرف کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ اگلی بات یہ تھی کہ پھر میں نے ایک فتویٰ دیکھا کہ جس میں یہ بھی ذکر تھا کہ پروڈکٹس بھی انوالو ہوں پھر بھی یہ حرام ہے۔ کیوں؟ یہ جو چین سسٹم میں اوپر کمیشن جا رہا ہے نا، یہ اوپر والے کچھ لوگ نیچے والوں کا کی محنت کھا رہے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ تو ان سے جب خیر میرا کانٹیکٹ ہوا، میں نے ایون اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ بھی ان سے ان کی طرف بھیجا تھا۔ میں نے کہا بالکل میں اس بات پہ بالکل 100% شیور ہوں کہ یہ گنجائش ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی، کہ آپ اگر کسی کی محنت کا حصہ کھاتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ دیکھیں کسی کی محنت کا حصہ کیا ہے؟ اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ ہو کہ آپ نے جوائن کیا، آپ نے ارننگ کی 60,000 روپیہ پر منتھ، تو 60,000 میں سے چونکہ میں نے آپ کو جوائن کرایا تو میں نے کہا کہ 60,000 میں سے 10,000 میری طرف ڈھیلا کرو نا، تو یہ آپ کی محنت کا میں کھا رہا ہوں، کیونکہ آپ کی محنت ہے 60,000 روپیہ، اس میں سے کچھ حصہ میں لے رہا ہوں۔ لیکن یہاں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ انہوں مطلب سوال کو ان کی طرف سے یہ تھا کہ اوپر کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں نیٹ ورک میں، اوپر کے نیچے والے کام کر رہے ہوتے ہیں، اوپر والے پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، نیچے والے کی محنت کا وہ کھا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، اب غور سے دیکھو، ان کے پیسوں میں سے کچھ نہیں کٹ رہا،
وہ جو اپنی محنت کر رہے ہیں ان کا پورا پورا صلہ ان کو مل رہا ہے. وہ جو اوپر والوں کو مل رہا ہے وہ کمپنی دے رہی ہے, ان کے پیسوں میں سے تھوڑی نہ کٹ رہا ہے. آپ تھوڑا سا اگر ڈیپ جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھائی اگر فرض کیا میں نے آپ کو جاب پہ لگایا, آپ کو کام پہ لگایا, آپ اس میں سے 1 لاکھ روپیہ کماتے ہو, 1 لاکھ میں سے میں کہتا ہوں بھائی میں نے آپ کو کام پہ لگایا 20,000 روپیہ مجھے دو, تو یہ آپ کی محنت کا میں کھا رہا ہوں. لیکن آپ کو میں نے کام پہ لگایا اور آپ کو بتایا کہ آپ کی یہاں جاب میں سیلری ہے 60,000 روپیہ, 1 لاکھ روپیہ, اب آپ کو وہ پوری کی پوری مل رہی ہے. لیکن آپ کو میں نے وہاں کیا, آپ وہاں کام کر رہے ہو, سروسز دے رہے ہو, کمپنی نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے آئے, اس کو ہم 60,000 دیں گے لیکن 10,000 آپ کو بھی دیں گے. اب وہ کمپنی مجھے پے کر رہی ہے, وہ بندہ نہیں دے رہا. تو یہ کمیشن کانسیپٹ آتا ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا آئی تھنک چل رہی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کی اور وہ حضرت خدیجہ کے ٹوکرے لے کے جاتے, جا کے وہاں بیچتے, بیچ کے جو پیسہ بنتا وہ حضرت خدیجہ کو دیتے, ان میں سے جو حصہ ان کا بنتا وہ حضرت خدیجہ ان کو دیتی تھی. یہ ہم نے کتابوں میں جو پڑھا ہے. تو اس کے مطابق آپ ان کانسیپٹس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ اصول دیے ہیں, انہوں نے سچویشن تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کی نا. قرآن نے جب بھی بات کی اصول کی بات کی ہے کہ یہ اصول ہے. مطلب لباس دیا تو لباس نہیں دیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کا کوئی لباس ہے تو نہیں ہے بھائی. عربیوں کا ہو سکتا ہے, پنجابیوں کا ہو سکتا ہے, ترکیوں کا ہو سکتا ہے, پٹھانوں کا ہو سکتا ہے, لباس لباس ہے. لیکن اصول لباس قرآن دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 70 ڈھانپے ہونے چاہیے اس طریقے سے. تو وہ اگر آپ کے پینٹ شرٹ میں ڈھانپ جاتے ہیں یا کسی اور شارٹ فارم میں بھی ڈھانپ جاتے ہیں تو وہی آپ کا لباس ہے. اصول کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے فرض کیا اتنا بڑی شال پہنی ہوئی ہے اور لیکن بدن اس میں سے نظر آ رہا ہے, 70 نظر آ رہے ہیں, تو وہ لباس ہی نہیں ہے. آپ بے شک کہہ دو میں نے 7 گز کا کپڑا اوڑھا ہوا ہے. اسی طریقے سے بزنس کے یا کاروبار کے اصول دیتا ہے قرآن. وہ آپ کو سچویشن نہیں ڈیسائیڈ کر کے دیتا, ایسا نہیں ایسا ہوگا تو ایسا نہیں کرتا. وہ آپ کو اصول دے دیتا ہے. اصول آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم کسی کے کھاتے میں سے نہیں کھا رہے. اگر کسی کے کھاتے میں سے کھاتے ہیں کہ اس کی ارننگ میں سے ہم نکال کے کھاتے ہیں, پھر غلط ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو بندہ ٹیم بناتا ہے اس کو کمپنی پے کرتی ہے, وہ ان لوگوں کے حصوں میں سے نہیں کھاتا, ان کے اکاؤنٹ میں سے نہیں کٹتا اس کو. تو آئی تھنک امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. باقی اللہ نے قرآن میں بڑا کھول کے رکھا ہوا ہے کہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو ہمیں خود بھی عقل سے کام لینا چاہیے. بہت ساری چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں. ایک بات کی گنجائش ہمیں ان لوگوں کو دے دینی چاہیے جو فتویٰ دیتے ہیں. میں کم از کم گنجائش خود کو بھی دینا چاہتا ہوتا ہوں اور ان کو بھی دینا چاہتا ہوتا ہوں کہ بھائی ایک بندہ جس نے خود کبھی فزیکلی وہ کام کیا ہی نہیں, وہ آپ کو کیسے رائے دے سکتا ہے؟ بھائی مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بندے نے کبھی شادی کی ہی نہیں اور آپ جا کے اس سے شادی کے بارے میں مشورے کر رہے ہو. کیا مشورے دے گا, خالی تکے مارے گا. لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کی وعدہ کی گئی جو اصول یا حدود ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. باقی تو انہیں کام کی فرض کیا انہوں نے کیا نہیں تو سمجھ کیا ہوگی. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھا کریں. اس کے باوجود اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار کوئی گڑبڑ ہے تو پھر اس کو بچ کے نکلنا چاہیے, چونکہ یہ دل کی بات ہوتی ہے. تو دل کی بات جو ہے وہ میرے خیال میں آپ اگر اللہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں صحیح ہوں تو مجھے اس میں روشنی دکھا, اور اگر نہیں ہوں تو مجھے ایسے نکال لے جیسے مکھن میں سے بال, کیونکہ میں تو جاہل ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو وہاں سے نکال لیتا ہے, کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک کرنے کی ہوتی ہے, غلط کرنے کی نہیں ہوتی. تو آپ غلط کر ہی نہیں سکتے. سو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا, تاکہ کسی کو اگر اس وجہ سے اپنے مالی حالات کا مطلب ان چند چیزوں کی وجہ سے اپنے مالی حالات کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا پا رہا, تو میرے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیں. اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی. تھینک یو سو مچ.